रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। नुज़ूल मसीह के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही थी और आज की हमारी जो नशिस्त है, यह नशिस्त नंबर है 70वीं हमारी नशिस्त है। 69 नशिस्तें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और 5 नशिस्तें हमने सिर्फ नुज़ूल मसीह के ऊपर की हैं और आज हमारी छठी नशिस्त है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सूरह आल इमरान शरीफ, सूरह ज़ुख़रुफ़ और सूरह निसा ये अहले सुन्नत के दलाइल हैं और मुफस्सिरीन ने इनके ज़िमन के अंदर रिवायात भी नकल कर दिए। जो अहादीस मुबारक हैं इस बाब के अंदर वो मुहद्दिसीन ने नकल कर दिए। तो मैंने आपको कहा था कि तफसीर इब्न कसीर और साहिब तफसीर मज़री काज़ी सनाउल्लाह पानीपती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसरियात यानी तफसीर मज़री, तो इन आयात बय्यनात के ज़िमन के अंदर जो कुछ उन्होंने लिखा है वो मैं पूरा अर्ज़ कर दूँगा। तो तफसीर मज़री का बयान, ये तीनों जो आयात हैं, तीनों जो मकामात हैं कुरान पाक के, ये मुकम्मल हो चुके थे। और जो तफसीर इब्न कसीर है तो सूरह आल इमरान शरीफ का बयान इसका मुकम्मल हो चुका था, यानी इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ये बयान यहाँ पर इसके ज़िमन के अंदर इमाम इब्न कसीर ने जो कुछ लिखा है ये बयान मुकम्मल हो चुका था। और सूरह निसा शरीफ की जो आयत है फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। आयत नंबर 155 व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तल्नल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख़्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़्ज़न्न व मा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। यानी आयत नंबर 156 से लेकर 159 तक ये इसका हम मुताला कर रहे थे। तो कुछ रिवायात इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ज़िक्र किए हैं वो मैं पढ़ चुका था आपके सामने। तो आज की हमारी जो 70वीं नशिस्त है हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तसलसल आपको समझ आ गया ना, जो पिछला दर्स जो नहीं सुन सके थे ना, वो मैं कहता हूँ कि आप भी साथ जुड़ जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस आयत के ज़िमन के अंदर इब्न जरीर के हवाले से लिखते हैं, कहते हैं तफसीर इब्न जरीर में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इल्का किया कि वो दुनिया से वापस होने वाले हैं। तो आप पर यह बात बहुत गरां गुज़री और वफ़ात की जो घबराहट होती है उसके अंदर आप मुब्तला हो गए। तो आपने अपने हवारियों की दावत की, उन्हें खाना खिलाया और सबसे कह दिया कि आज रात तुम मेरे पास ज़रूर आना। यानी उनको खाना खिलाया, उनकी दावत की, फरमा रात के वक्त तुम्हारी दावत है, मेरे पास आना, मुझे ज़रूरी काम है। तो जब वो हवारी आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको ख़ुद खाना खिलाया और सारे काम काज जो मेज़बान के होते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद करते रहे, उनको पानी पेश करना, उनको खाना खाना। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि उनके हाथ धुलवाए भी खुद हैं अपने साथियों के, अपने साबियों को, यानी जिनको हवारी कहते हैं। और बाकी खाने के बाद जो तौलिया वगैरह पेश किया जाता है वो भी पेश किए, उनके हाथ साफ़ किए। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आपने फरमाया सुनो, इस रात में जो कुछ कर रहा हूँ अगर तुम में से किसी ने मुझे इससे रोका तो मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। यानी अगर आपको ये बात गरां गुज़रती है कि मैं आपको खाना खिलाता हूँ या दीगर मामलात, हाथ आपके धुलवाना वगैरह, ये आपके ऊपर बात गरां गुज़रती है तो आपने मुझे रोकना नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा और मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये सुनकर वो खामोश हो गए। जब आप दावत से फ़ारिग हुए तो फरमा देखो तुम्हारे नज़दीक मैं तुम सब से ज़्यादा मर्तबे वाला हूँ, इसके बावजूद मैंने तुम्हारी खिदमत की है। ये इसलिए किया कि ताकि सुन्नत बन जाए और तुम भी इस सुन्नत के ऊपर अमल करो।
یعنی تم سے جو کمزور درجے والے ہیں ان کی تم بھی اس طرح خدمت کرو۔ خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑے چھوٹے کی خدمت کرے جس طرح میں نے تمہاری خدمت کی۔ یہ اب آداب زندگی اس میں سے آپ خود سیکھ لیں۔ آداب زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عمل ہے، تو آپ اپنی جو زندگی گزارتے ہیں اس زندگی کے لیے آپ فلسفہ خود کشید کر لیں اس بات سے، اور اپنے رویے کے اوپر غور کریں۔ اب تم میں سے جو میرا خاص کام تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں بلایا وہ بھی سن لو۔ تم سب مل کر آج رات خشوع اور خضوع سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ اجل مؤخر کر دے، یعنی میری جو وفات ہے یہ تھوڑا پیچھے چلی جائے۔ انہوں نے سب مل کر انہوں نے دعا کی، لیکن انہیں نیند آنے لگی اور ایک لفظ بھی ان کا زبان سے نکالنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ انہیں بیدار کرنے لگے، جھنجھوڑنے لگے، اٹھو یار، سو کیوں رہے ہو؟ ایک رات بھی تم میری خاطر جاگ نہیں سکتے، میری مدد نہیں کر سکتے؟ لیکن سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو جاگنے کے عادی ہیں، کئی راتیں ہم نے جاگی ہیں، جاگ کر گزاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر رائی نہ رہے، رائی یعنی نگرانی کرنے والا، رائی نگہبانی کرنے والا نہ رہے تو اس کے اندر، ریت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ فرار ہو جاتا ہے، یعنی اشاروں کے اندر اپنا حال واضح کیا۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک شخص صبح کے مرغ بولنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا، اور تم میں سے ایک چند درہم کے بدلے مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔ اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے، ادھر ادھر چلے گئے۔ یہود جو اپنی جستجو میں تھے انہوں نے شمعون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا کہ یہ بھی اس کا ساتھی ہے، مگر شمعون نے کہا کہ غلط ہے، میں حضرت عیسیٰ کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا، اور وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اس نے اپنے آپ کو چھڑوا لیا۔ اتنے میں مرغ نے اذان دے دی۔ اب یہ افسوس کرنے لگے اور سخت غمگین ہوئے۔ صبح کو ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اگر میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں 30 درہم دیں گے۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے رقم لیے اور حضرت کا پتہ بتا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبہ میں تھے، اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ لیا، اور تانا زنی کے طور پر یہ کہتے جاتے ہیں آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جنات کو دفع کرتے ہیں، مجنوؤں کو اچھا کرتے ہیں، اب کیا بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے، ان رسیوں کو نہیں توڑ سکتے؟ افسوس ہے تم پر۔ اور آپ کے اوپر کانٹے ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لائے جہاں پر سولی دینی تھی تو ارادہ کیا کہ ان کو سولی پر چڑھائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی طرف بلند کر لیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا۔ پھر 7 دن حضرت مریم اور وہ عورت جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی تھی وہاں آئیں اور گریہ و زاری کرنے لگیں، تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کیوں روتی ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور مجھے ان ایذاؤں سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، ان کے اوپر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے حواریوں سے کہو کہ مجھے فلاں جگہ ملیں۔ چنانچہ یہ بشارت جب حواریوں کو ملی تو وہ سب کے سب 11 آدمی اس جگہ پہنچے جس حواری نے آپ کو بیچا تھا، اسے انہوں نے وہاں نہ پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ندامت کی وجہ سے اس نے اپنا گلا گھونٹ دیا، یعنی 12 حواری تھے، ایک نے حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا تھا تو بعد میں اس کو ندامت ہوئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ پھر پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا نام یحییٰ ہے، اب یہ تمہارا ساتھی ہے، سنو صبح کو تمہاری زبانیں بدل دی جائیں گی، ہر شخص اپنی قوم کی زبان بولنے لگے گا، تو اسے چاہیے کہ اس قوم میں جا کر اسے میری دعوت پہنچائے اور اللہ سے ڈرائے۔ بس یہ روایت ہے امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو میں نے تفصیلی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے تفسیر ابن کثیر سے۔ اس کے اندر کچھ باتیں مجھے بھی عجیب لگتی ہیں، بہرحال آخر کے اندر دیکھیں امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ نہایت ہی عجیب اور غریب ہے، یہ واقعہ نہایت ہی عجیب اور غریب ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو کچھ اہل سنت کے مفسرین نے اپنے دلائل کے اندر، نزول مسیح کے دلائل کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کے اندر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس روایت کے اندر ہے نا امام ابن جریر کی
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی اور اس خاتون کو یہ بشارت دی ہے کہ پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرا بندہ ہے، مجھے ان کی ان تکلیفوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنو اسرائیل کا یہ بادشاہ جس نے حضرت عیسیٰ کے شہید کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی، اس کا نام تھا داؤد۔ اس کا کیا نام تھا؟ داؤد۔ حضرت اس وقت سخت گھبراہٹ کے اندر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ سخت گھبراہٹ کے اندر تھے۔ کوئی شخص اپنی موت سے یعنی اپنی وفات سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھے۔ اچھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یہ جو موت کا پیالہ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دے، ٹال دے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دے، ٹال دے، یعنی میں اپنے مقصد کے اندر جو میں مقصد لے کر آیا ہوں، جس مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اللہ پاک وہ پورا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے میری وفات کو پیچھے کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون پھوٹنے لگا ہے۔ میں پھر آپ کو یہ جملہ بتاتا ہوں، یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب عقل کی کسوٹی کے اوپر عقل کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان کی جو سیرت ہوتی ہے، کیا یہ باتیں ان کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی سند کیا ہے، دیگر معاملات کیا ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امام ابن کثیر کی یہ تفسیر میرے سامنے، بس اسی سے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ 12 واری تھے۔ ایک کا نام یہاں سے یعنی یہ فطرت سے شروع ہوتے ہیں نا، اور یہ زکریا یوتا تک آتے ہیں، یہ 12 نام انہوں نے لکھے ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 13 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں کہ 13 آدمی تھے۔ اچھا، اور بس یہ بات یہاں پر یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہودیوں کا جو آپس میں باہمی اختلاف ہے وہ کیا تھا، سنیں آپ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے اور بقیہ لوگ یہودیوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو باقی ساتھی تھے، یعنی اگر 12 ساتھی تھے، 12 ساتھی، تو وہ کیا ہوا، اسیر ہو گئے، قید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، 17 تھے، 18 کا قول تو کوئی نہیں، 17 تک کے، 12 ہیں، 13 ہیں، 17 ہیں، وہ سارے کیا ہو گئے، اسیر ہو گئے، یعنی قید ہو گئے۔ اب جو شمار کرتے ہیں تو ایک کم ہے، ایک شخص کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان، یہود کے درمیان کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور عیسائیوں کے درمیان بھی کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ یہ لوگ جب اس جماعت پر چھاپا مارتے اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے۔ یودس زکریا یوتا نے 30 درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، جس شخص کو جا کر میں بوسہ دوں گا تم سمجھ لینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں۔ جب یہ اندر پہنچتے ہیں تو اس وقت حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے اور حضرت سرجس آپ کی صورت، یعنی سرجس جو آپ کے ساتھی تھے نا، اس کے اوپر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کی طرح، شکل کی طرح ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو اس نے جا کر اسی طرح کیا، یعنی سرجس کا جا کر کیا کیا کہ بوسہ لے لیا، اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس ارتکاب اور مخبری کے بعد یہ حواری بہت نادم ہوا، اور اپنے گلے کے اندر اس نے کیا کیا، اپنے گلے کے اندر اس نے پھانسی ڈال دی اور لٹک گیا، اور نصرانیوں کے اندر یہ بندہ ملعون بنا، نصرانیوں کے اندر یہ بندہ کیا ہوا، ملعون بنا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام لیودس زکریا یوتا تھا۔ یہ جیسے حضرت عیسیٰ کی شناخت کے لیے اس گھر میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہوا، اٹھا لیے گئے، اور خود اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اور اس کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ ہزار چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں نے تو تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتا دیا تھا، لیکن کون سنے، آخر اسی کو ہی تختہ دار کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں سرفروشی کرنے والا مومن صادق سرجس تھا یا لیودس زکریا تھا، جو جس نے منافقت کی تھی، یعنی جس نے پتہ بتا دیا اسی کے اوپر ہی شبیہ ڈال دی گئی، یا وہی آپ کا ساتھی، جس طرح پیچھے آتا ہے کہ سرجس اس کا نام تھا، وہ آپ کا مخلص ساتھی تھا، اس کے اوپر یہ بات ڈال دی گئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت روح اللہ کی مشابہت جس کے اوپر ڈالی گئی تھی، اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں کے اوپر ڈال دی گئی تھی،
اور وہ پیچھے روایت گزر چکی ہے نا، پھر یہودیوں نے پوچھا کہ تم میں حضرت عیسیٰ کون ہے، سچ سچ بتا دو ورنہ اس طرح ہے کہ ہم سب کو شہید کر دیں گے۔ تو ایک شخص نے قربانی دی، وہ آگے کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں، اصل عیسیٰ علیہ السلام انہی میں تھے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور انہوں نے آگے بڑھ کے قربانی دے دی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو جملہ آتا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب سنیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ جب روح اللہ علیہ السلام کی موت سے پہلے جملہ اہل ایمان آپ پر ایمان لائیں گے، اہل کتاب، جملہ اہل کتاب، اہل ایمان نہیں، جملہ اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت سے پہلے وفات عیسیٰ سے پہلے، یعنی آپ کا قتل دجال کے لیے جس وقت زمین کے اوپر آنا ہوگا، آپ کا قتل دجال کے لیے جس وقت زمین یعنی زندہ آسمانوں کے اوپر ہے نا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دوبارہ زمین پہ آئیں گے، تو اس وقت مذاہب اٹھ جائیں گے اور صرف ملت اسلامیہ جو دراصل ابراہیم حنیف کی ملت ہے رہ جائے گی۔ اس سے یہ مراد ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل لوگ آپ کے اوپر، یعنی اس زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس زمانے کے اندر جو اہل کتاب ہوں گے، عیسائی کرسچن، تو وہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ ایک قول یہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ موت ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مراد ہے۔ ابو مالک فرماتے ہیں کہ جناب مسیح اتریں گے، اس وقت اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یعنی سمجھ گئے نا، یہ اقوال آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کی وفات سے پہلے، موت ہی سے کیا مراد ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ کس وقت ایمان لائیں گے؟ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس مبعوث ہوں گے، یعنی دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے آئیں گے، اور اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے۔ ابن عباس سے دوسری روایت میں کہ خصوصاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بصری فرماتے ہیں یعنی نجاشی اور ان کے ساتھی، نجاشی اور ان کے ساتھی۔ یہ دیکھیں مختلف اقوال ہیں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ آپ سے روایت ہے کہ قسم اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس اب بھی زندہ موجود ہیں، حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ جب آپ زمین پر نازل ہوں گے، اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ سے جب اس کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجے گا کہ ہر نیک اور بد آپ کے اوپر ایمان لائے گا۔ حضرت قتادہ اور حضرت عبد الرحمن وغیرہ بہت سے مفسرین کا یہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقوال کو نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس کا قبل موت ہی کا یہی مفہوم ہے کہ وفات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، وہ آپ کی ذات پاک کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قول یہ کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے۔ یعنی ایک قول تو یہ نا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے جس وقت یعنی وہ دوبارہ آئیں گے، آپ زندہ اللہ کے پاس ہیں، دوبارہ آئیں گے، تو تمام اہل کتاب جو اس وقت یہودی یا نصرانی موجود ہوں گے وہ آپ کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ اور دوسرا قول یہ کہ ہر اہل کتاب جس وقت اس کا وقت وفات آتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت حق و باطل سب واضح ہو جاتا ہے۔ ہر کتابی یعنی ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی حقانیت کی اس دار فانی سے روانگی کے پیشتر، یعنی روانگی سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، جان لیتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت روح اللہ پر ایمان نہ لائے، اور حضرت مجاہد کا یہی قول ہے۔ بلکہ ابن عباس سے تو یہاں تک روایت ہے اگر کسی اہل کتاب کی گردن سے تلوار اڑا دی جائے تاہم اس کی روح نہیں نکلتی جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وفات سے پہلے ہر اہل کتاب یہودی ہے یا نصرانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لے آتا ہے کس کے اوپر ایمان لے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لے، حضرت عیسیٰ کو مان لے، حضرت پیچھے روایت گزری ہے نا، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھے۔ حضرت ابی کی قرات ہے کہ قبل موتہم۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ فرض کرو کوئی دیوار سے گر جائے، فرما پھر بھی اس درمیانی فاصلہ میں وہ ایمان لا چکتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن سیرین، ضحاک اور جویبر سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول امام حسن سے بھی روایت ہے جس کا مطلب سابقہ قول کی تائید میں بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے
اچھا، یعنی جو پیچھے قول گزر چکا ہے نا اس سے یہ مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی موت سے قبل کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ اکرمہ بھی یہی فرماتے ہیں، ابن جریر فرماتے ہیں ان سب اقوال میں زیادہ صحیح قول پہلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے قرب قیامت میں اتریں گے، اس وقت کوئی اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، کوئی بھی اہل کتاب ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا۔ اب آپ یہاں تک بات سمجھ گئے نا، یہاں تک آپ بات سمجھ گئے کہ دیکھیں حضرت یعنی قبل موت ہی سے کیا مراد ہے؟ صحیح قول یہ امام ابن کثیر کے نزدیک کہ اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی وفات یعنی اس طرح ہے نا، پھر زندہ رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ جو معاملات ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، وہ حضور کے پڑوس کے اندر دفن ہوں گے۔ تو یہ جو روایات ہیں جتنی، اس سے یہی مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے اقوال میں سب سے بیسٹ اور صحیح قول کون سا ہے؟ وہ پہلا قول ہے، اور وہ پہلا قول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس وقت کے جو اہل کتاب یہودی نصرانی ہوں گے وہ سارے آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اب اس طرح کرتے ہیں باتیں، چونکہ یہ جو گفتگو ہے یہ آگے بھی جاری اور کافی رہتی ہے، ابھی چونکہ اذان کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال چلو اس طرح کہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو باقی جو باتیں اگلی نشست کے اندر کریں گے، اس بات کو یہاں پر ختم کریں گے۔ آج ذی الحج شریف کی 16ویں شب ہے، ذی الحج شریف کی، اور 1444 ہجری ہے، اور جولائی کی 6 تاریخ ہے سن 2023 ہے، اور جمعرات کی شب ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری 70 نشستیں مکمل ہو گئیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔